मोहतरम जनाब मियां आमिर साहब, चेयरमैन पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, मोहतरम जनाब फैसल साहब, चेयरमैन बोर्ड ऑफ गवर्नर्स यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद, यूनिवर्सिटी ऑफ सियालकोट, मोहतरम जनाब डॉक्टर खलीक साहब, वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ सियालकोट, मुअज़्ज़ज़ असातिज़ा कराम और डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद से मेरी ख़ास मोहब्बत है, इसलिए मियां हनीफ साहब की यूनिवर्सिटी का नाम याद आ गया, लेकिन मैं वाकई बहुत ज़्यादा खुश हूँ आपकी यूनिवर्सिटी में आके, इसका कैंपस देख के और इसकी फैकल्टी को मिल के। मैं एक दफ़ा फिर फैसल साहब को शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने हमें इनवाइट किया। डियर स्टूडेंट्स, आपके सामने लिखा है इमेजिन पाकिस्तान 2030। ये जो सामने तहरीर लिखी है, ये मकसद हमारे आने का वाज़ेह कर रही है। हम सिर्फ अपनी यूथ को बताना चाहते हैं कि आप कैसा पाकिस्तान देखना चाहते हैं। पाकिस्तान 79 ईयर्स का हो चुका है और 20 साल बाद ये 100 साल का होगा। अगर आज आपने इसको इमेजिन ना किया तो शायद 100 साल में आपको बड़ी परेशानी उठाना पड़े। कहते हैं चीज़ें 2 दफ़ा क्रिएट होती हैं, एक दफ़ा आपके माइंड में और एक दफ़ा फिज़िकली। तो हम आपके पास आए हैं अपनी जिम्मेदारी पूरी करने, बताने कि जब आप इस प्रैक्टिकल लाइफ में जाएंगे तो कैसा होगा पाकिस्तान। शायद हम 80 साल में पाकिस्तान को वहाँ नहीं लेके जा सके जहाँ इसे जाना चाहिए था। अगर हम आज ग्राफ देखें तो यूनाइटेड नेशंस के जितने इंडिकेटर्स हैं वो आपको बिल्कुल जो आखिरी बॉटम पर 10-12 मुल्क हैं उसके साथ मिला रहे होंगे जहाँ खाना जंगी हो रही है। चाहे आप हेल्थ में अपने आप को देखें, चाहे आप एजुकेशन में अपने आप को देखें, चाहे आप ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में देखें, और सबसे बड़ी बात जिस पे मुझे बड़ी शदीद परेशानी हुई, चाहे आप ट्रांसपेरेंसी में अपने आप को देखें। हम मुसलमान मुल्क हैं, 95% के करीब लोग यहाँ मुसलमान हैं, और हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी बनने से पहले सादिक और अमीन थे। तो ये किस तरह का मुसलमानों का मुल्क है कि हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर कत्ल करने के लिए तैयार हैं, लेकिन जो उनके फुट स्टेप्स थे वो फॉलो नहीं कर रहे। तो आज जो यूनिवर्सिटी ऑफ सियालकोट में आपके पास तशरीफ़ लाए हैं, इसका बुनियादी मकसद है कि नौजवानों के साथ इंटेलेक्चुअल डिबेट में हम शरीक हों। एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ जो है वो कोशिश करती है कि हम किस तरह ह्यूमन रिसोर्स को ह्यूमन कैपिटल में कन्वर्ट करके इस मुल्क के लिए तरक्की का सामान पैदा कर सकते हैं और इस मुल्क को तरक्की याफ्ता ममालिक में शामिल कर सकते हैं। इसके लिए अक्सर हमारे रिसर्चर एक जगह बैठते हैं और बैठ के डिबेट करते हैं। पिछले 4-5 साल आपको पता है इकोनॉमिक क्राइसिस है हमारे मुल्क में, गुर्बत है, बेरोज़गारी है, गैर यकीनी सूरत हाल है। इस पर हमारी जिम्मेदारी बढ़ गई थी। तो जब हमने रिसर्चर्स को एक जगह बिठाया तो बड़ी खूबसूरत, उसमें बड़ी नई चीज़ें हमें पता चली। पता ये चला कि स्किल सेट से भी बढ़ के एक चीज़ है जिसकी कमी है हमारे पास। रिसर्च में जब एम्प्लॉयर से इंफॉर्मेशन इकट्ठी की गई तो अक्सर एम्प्लॉयर्स ने कहा स्किल का मसला नहीं है, हम स्किल्स सिखा देंगे। आपके नौजवानों में क्लैरिटी ऑफ पर्पस नहीं है। आपके नौजवान अगले दिन इंटरव्यू पे टाइम पे नहीं पहुंचते। आपके नौजवान रातों रात अमीर बनना चाहते हैं, मेहनत नहीं करना चाहते, और मौका मिले तो कोई झूठ वूठ भी कोई मसला नहीं है। जरा डीपली डिग डाउन किया उस टीम ने और थोड़ी और रिसर्च की तो पता चला कि मसला स्टूडेंट्स का नहीं है, मसला तो कुछ और है। मसला फैकल्टी का है। शायद हमारी फैकल्टी नहीं इंस्पायर कर पा रही, शायद हमारी फैकल्टी को वो क्लैरिटी ऑफ पर्पस नहीं है, शायद हमारी फैकल्टी क्लासों में अब वेल प्रिपेयर्ड होके नहीं आती, शायद हमारी फैकल्टी
وہ جو سکھانا ہے بچے کو وہ نہیں سکھا سکتی. ہم ڈاکٹر انجینئر اور پائلٹ تو بنا رہے ہیں لیکن اس اے آئی کے دور میں انسان نہیں بنا پا رہے. اس پر ایپسپ نے کریکٹر ماسٹری کے پروجیکٹ کا آغاز کیا اور یہ بیٹھ کے دیکھا کہ کس طرح ہم ان چیزوں پر قابو پا سکتے ہیں. تو بڑا ہی آسان طریقہ ملا. جب بھی آپ نے اپنا کریکٹر بلڈ کرنا ہوتا ہے تو رول ماڈل بنا لیں, کسی ایک کو رول ماڈل بنا دیں, اسے فالو کرنا شروع کر دیں, آپ کامیاب ہو جائیں گے. تو رول ماڈل کی تلاش شروع کی تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا کہ دنیا کے سب سے بڑے لیڈر تک ہم پہنچے. ایسے لیڈر جنہوں نے بہت تھوڑے ریسورسز میں بہت بڑی چینج لے کر آ گئے تھے. اور ہم انٹلیکچوئل ڈیبیٹ کر رہے ہیں, ہم کوئی مذہبی ڈیبیٹ نہیں کر رہے تھے, ہم تو خالصتاً ریسرچ کر رہے تھے. تو اس ریسرچ میں قائد اعظم علامہ اقبال اور امریکن پریزیڈنٹ سے بہت آگے ہم جا کے پہنچے. اور جو سب سے بڑے لیڈر تھے, ہسٹورینز, جو ویسٹ کے ہسٹورین تھے, جو مسلمان نہیں تھے, وہ بتاتے ہیں کہ اس دنیا میں سب سے بڑی چینج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے. مائیکل ہارٹ 100 گریٹ لیڈرز میں, اس نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ جتنے کم ریسورسز میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چینج لے کے آئے, نہیں لے کے آ سکا. تو تھوڑی مجھے پریشانی ہوئی کہ یہ کیسے ممکن ہوا. ڈیٹیل پڑھی تو کمال ہو گیا. ذرا اور ڈیپلی ڈگ ڈاؤن کیا تو پتہ چلا کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا کی گئی تو کوئی معجزہ نہیں تھا ان کے پاس, کوئی فوج نہیں تھی, صرف ان کے پاس اللہ پہ بلیف کا ایک طاقت تھی, یہ یقین تھا. اس یقین کے ساتھ نکلے اور بشری تقاضوں کے مطابق انہوں نے محنت کی. وہ محنت جو میں اور آپ بھی کر سکتے ہیں. اور ہمارا مذہب تو کہتا ہی یہ ہے کہ کامیابی صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پہ چلنے پہ ہے. جس راستے پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چلے اسی میں کامیابی ہے. اور جس سوسائٹی کو انہوں نے ٹرن اراؤنڈ کیا وہ تو اس سے بہت بری سوسائٹی تھی, ایگوئسٹک سوسائٹی تھی. ہر طرح کی برائی تھی, جھوٹ تھی, بتوں کو پوجتے تھے, ذاتیات تھی, ایگوئسٹک تھے. ہماری سوسائٹی تو اس سے بہت اچھی ہے. تو اگر میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس سوسائٹی میں چینج لے کے آ سکتے ہیں اپنی محنت سے, اور کیا وہ کریکٹرسٹکس تھے جس پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چینج لے کے آئے, ہم نے تھوڑا اسے اسٹڈی کیا ایز اے لیڈرشپ ماڈل کے طور پر. ہزاروں ماڈل لیڈرشپ کے آ چکے ہیں, گریٹ مین تھیوری, ٹرانسفارمیشنل تھیوری, ٹرانزیکشنل تھیوری, لیکن جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ماڈل تھا لیڈرشپ کا وہ تو ان سب سے بہتر تھا اور وہ پروون تھا. وہ تب بھی ویلڈ تھا, وہ آج بھی ویلڈ ہے. وہ اکراس جیوگرافی تھا, وہ اکراس ریلیجن تھا, وہ اکراس ٹائم تھا. وہ پروفیٹک ماڈل تھا ان سائڈ آؤٹ اپروچ کا, کہ اگر آپ نے تبدیلی سوسائٹی میں لے کے آنی ہے تو سب سے پہلے اپنے آپ کو تبدیل کریں. اور جو ہی اب اپنے آپ کو تبدیل کرتے ہیں آپ کو کسی کو کہنا نہیں پڑتا, دوست احباب انسپائر ہو کے چینج ہوتے ہیں. اور اسی طرح ہی ایک فلرشنگ سوسائٹی کی بنیاد رکھی جاتی ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پروفیٹک ماڈل تھا اس میں پرسنل چینج سے چیزیں سٹارٹ ہوتی تھی. اور اگر آج ہم یہ چینج لے آئیں تو وہ برکت ہمارے اندر بھی آ سکتی ہے. جو کامیابیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی اللہ تعالیٰ وہ ہمیں بھی عطا کر سکتا ہے, لیکن ہمیں ان کا کردار اپنانا ہوگا. وہ کردار کیا تھا؟ سب سے بڑی طاقت جو ان کے پاس تھی وہ بلیف ان اللہ تھا. جب اللہ پہ یقین آ جاتا ہے تو آپ کو کسی کا خوف نہیں رہتا, تو آپ پرسسٹنٹ ہو جاتے ہیں اپنے ایم پہ, تو آپ کے پاس ایک بڑا پرپز آ جاتا ہے. تو آپ ہر فیصلہ اس روشنی میں کرتے ہیں کہ اللہ کو کیا پسند ہے کیا نہیں پسند. دوسرا آنیسٹی اینڈ انٹیگریٹی. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ایماندار تھے, پھر نبی تھے. تیسرا ذمہ داری. آپ دیکھیں کس ذمہ داری سے انہوں نے اپنا میسج جو ہے وہ کونے کونے تک پہنچایا, عرب کے ایک ایک کونے تک پہنچایا. اور خطبہ حجۃ الوداع میں 1.25 لاکھ لوگوں تک یہ میسج پہنچا جو ٹرینرز ہو کے تیار ہو کے آگے گئے. اور انہوں نے پوچھا میں نے اپنی ذمہ داری پوری کر لی, پیغام پہنچ گیا. 3 دفعہ ہاتھ اٹھا کے پوچھا اور پھر ذمہ داری دی وہاں جو لوگ بیٹھے تھے کہ اب یہ تمہاری ذمہ داری. افسوس ہم وہ ذمہ داری نہیں پوری کر سکے. ہم نے دین اور دنیا کو علیحدہ کر دیا. ہمیں مولانا حضرات نے سمجھایا کہ دنیا میں ذلیل ہونا ہے, جو ملنا ہے آخرت میں ملنا ہے. یہ غلط ہے دوستو.
کیونکہ مجھے جو دعا سکھائی گئی ہے وہ تو ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ، اس دنیا کی بھلائی پہلے مانگنا سکھائی گئی. کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی کے راستے میں کامیابی نہ ہو؟ اگر آپ پرسنل برانڈ بنانا چاہتے ہیں سچائی کے بغیر کیسے بنے گا؟ اگر آپ پروفیشنل برانڈ بنانا چاہتے ہیں ذمہ داری کے بغیر کیسے بنے گا؟ ایمپتھی کے بغیر کیسے بنے گا؟ کمپیشن کے بغیر کیسے بنے گا؟ سیلف کنٹرول کے بغیر کیسے بنے گا؟ سیلف لیس سروس کے بغیر کیسے بنے گا؟ ہیوملٹی کے بغیر کیسے بنے گا؟ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ یہ جو ایپسپ کی ریسرچرز کی ٹیم تھی، اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ماڈل دریافت کیا جو انسائڈ آؤٹ اپروچ پہ تھا، جس پہ بندہ اپنے آپ کو بدل کے پھر اپنے عزیزوں کو چینج کرتا ہے اور پھر سوسائٹی کو چینج کرتا ہے. افسوس آج تک جو لیڈر آئے وہ لوگوں کو چینج کرنے کی کوشش کرتے رہے، اپنے آپ کو نہیں چینج کیا. تو اگر ہم کامیابی چاہتے ہیں تو آپ سے گزارش آج اس امیجن پاکستان کے ریفرنس سے کرنے آئے ہیں کہ ہمیں انڈیویجول چینج ہونا ہوگا، ہمیں اپنے کردار کو چینج کرنا ہوگا، اور سب سے پہلے فیکلٹی اور ڈینز کو چینج ہونا پڑے گا، کیونکہ بچے کہنے پہ نہیں جاتے، وہ ہمیں دیکھتے ہیں، ہم جو کرتے ہیں وہ کرتے ہیں. آپ جو خصوصیات بچے میں پیدا کرنا چاہتے ہیں آپ خود وہ اڈاپٹ کر لیں. تو پہلی گزارش تو یہ ہے کہ آئیں بچوں آج ہم وعدہ کریں کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلیں گے کیونکہ اسی میں دنیا کی بھلائی ہے، اسی میں آخرت کی بھلائی ہے. اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں ایک اچھی سوسائٹی کی بنیاد رکھی تھی مدینہ میں. انہوں نے مکہ بھی فتح کیا تھا بغیر کسی قتل و غارت کے. انہوں نے اپنا پیغام بھی پورے عرب میں پہنچا لیا تھا. تو جو گول وہ چاہتے تھے انہوں نے اچیو کیے. یقین کریں آپ بھی پروفیشنلی جو گول چاہیں گے، اچھے کاروبار کا، اچھی جاب کا، اچھے اداروں کا، وہ سارے گولز اچیو کر پائیں گے، کیونکہ برانڈ تو پرومس کا نا، آپ جو بات کہیں وہ پوری کر کے دکھائیں. انٹیگریٹی کے علاوہ کوئی برانڈ نہیں بنتا. پہلی گزارش یہ کرنے آئے تھے. دوسری گزارش کرنے آئے تھے، اس ٹیم کے ساتھ میاں عامر صاحب کا انٹریکشن ہوا تھا. تو میاں صاحب نے ایک بہت بڑی بات کی جس کے بعد ہم تو چین سے نہیں بیٹھے. میاں صاحب نے کہا کہ فرد جتنی مرضی کوشش کر لیں ہمیں اس نظام کو بھی بہتر کرنا ہوگا. میاں صاحب کا کہنا تھا کہ 47 سے لے کر اب تک بہت سے اچھے لیڈر آئے ہوں گے، لیکن شاید اس نظام نے انہیں اجازت نہیں دی کہ وہ کوئی اچھا کر سکے. ہر انسان کے اندر کچھ ہوتا ہے. میاں صاحب کا کہنا تھا کہ ہمیں نئے لیڈرز کی ضرورت ہے، ہمیں ایسے لیڈرز کی ضرورت ہے جو کسی بیک ڈور سے نہ آئے ہوں، جو عوام میں سے آئے ہوں اور جو عوام کا دکھ رکھتے ہوں اور درد رکھتے ہوں. ایسے لوگ جو بیک ڈور سے آتے ہیں ان کو آپ کے ووٹوں کی بھی ضرورت نہیں ہے، آپ کے دکھ اور درد کی بھی ضرورت نہیں. تو میاں صاحب کا کہنا یہ ہے کہ یہ بہت بڑا ملک ہے، ہمیں اسے ایڈمنسٹریٹو طور پر پھر ری امیجن کرنا ہوگا. جس طرح انڈیا کے صوبے بنے ہیں، جس طرح چائنا میں صوبے ہیں، جس طرح امریکہ میں اسٹیٹس ہیں، ہمیں بھی دیکھنا ہوگا. تو میں میاں صاحب کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں، کیونکہ اگر یہ تحریک زور پکڑ جاتی ہے. ہم آپ کے پاس یونیورسٹیز میں کیوں آئے یہ بھی بتانے جاتا ہوں. پاکستان کا آئیڈیا علی گڑھ میں ڈسکس ہوا تھا اور علی گڑھ کے طلباء نے یہ ذمہ اٹھایا تھا کہ ہم پاکستان بنا کے رہیں گے. تو ایک یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس نے اس پاکستان کو بنایا ہے. آئیں آج وعدہ کریں کہ ہم اس پاکستان کو فلرشنگ، پروگریسو اور پراسپیرس پاکستان بنائیں گے. اسی لیے یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس تک آئے ہیں، اسی لیے سیالکوٹ تک آئے ہیں کہ یہاں کے وسائل یہاں خرچ ہوں، یہاں پر تعلیم کے مسئلے حل ہوں، صحت کے مسئلے حل ہوں، گورننس کے مسئلے حل ہوں، انصاف کے مسئلے حل ہوں. تو اس سلسلے میں میاں عامر صاحب کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں. میں تو انہیں اپنے لیڈر اور محسن کے طور پر مانتا ہوں، کیونکہ وہ ساری چیزیں چھوڑ کر بے لاس، سیلف لیس، کوئی پولیٹیکل ایجنڈا نہیں، سیلف لیسلی ہر جگہ جا رہے ہیں اور اپنے نوجوانوں سے بات کر رہے ہیں، کیونکہ جو چینج آتی ہے ہمیشہ نوجوانوں سے آتی ہے. تو میں اب سب کے بہاف پر ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ہماری یونیورسٹی صرف ٹیوشن سینٹر نہیں ہے کہ بچوں کو پڑھائیں، بلکہ وہ انٹلیکچوئل ڈبیٹس کر رہی ہیں اور اس ملک کو پروگریسو اور پراسپیرس بنانے کی اسٹریٹجی شیئر کر رہی ہیں. میاں صاحب آپ کا بہت شکریہ. فیصل صاحب چیئرمین بورڈ آف گورنرز یونیورسٹی آف سیالکوٹ، میں آپ کا بھی شکر گزار ہوں. تھینک یو.